नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए हर चीज़ जो उनके काम की है और जो उनके फ़ायदे की है ख़ुद बतला दी है अपने कलाम कुरान करीम में या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम अहादीस शरीफ़ा में। अब मुसलमान का काम ये है कि वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को जाने और उस पर अमल करे। जो आदमी जानने के बावजूद अमल नहीं करता वो दुनिया में भी नुकसान उठाता है और आखिरत में भी नुकसान उठाता है। एक चीज़ जो तबई भी है यानी सोना, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने वक्त तय किया है कि आदमी रात को सोए, रात को आराम की चीज़ बनाया और दिन में काम करे, माश की चीज़ बनाया कि इंसान को दुनियावी तौर पर जो ज़रूरतें होती हैं, जो काम होते हैं, तो वो तो दिन में कर ले, और जो अल्लाह से इनाबत है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, वो ख़ास तौर पर वो रात में करे या आराम करे। रात दो चीज़ों के लिए ख़ास है, आराम के लिए और अल्लाह के हुजूर क़याम के लिए, इबादत के लिए। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ताला ने रात जो बनाई है वो आराम के लिए बनाई है और दिन बनाया है वो माश के लिए बनाया है। तो ये हमारे यहाँ एक आम चलन होता जा रहा है कि लोग रातों को जागते हैं, कोई पाव रात, कोई आधी रात, कोई पौनी रात और कोई पूरी पूरी रात जागता है। ये जो माशरे में, सोसाइटी में ये चलन हो रहा है, इसके बड़े नुकसानात भी सामने आ रहे हैं। जो लोग रेगुलर नाइट शिफ्ट करते हैं तो उनसे पूछिए कि उनकी सोशल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी सेहत वगैरह पर कितना बुरा इसका असर पड़ता है। लेकिन हम लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया है कि वो रात में सो सकते हैं, रात में आराम कर सकते हैं, वो लोग भी वाही तबाही में, इधर उधर में, गपशप में या और कुछ नहीं तो मोबाइल लेकर उसकी स्क्रोलिंग में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। और ये बहुत आम हो गया है मामला, यानी कोई किसी को कहने के लिए भी तैयार नहीं, टोकने के लिए भी तैयार नहीं, इसलिए कि सभी ऐसा कर रहे हैं। बाप भी वो 1 बजे तक जागता है, माँ भी 1 बजे तक जागती है, बच्चे भी 1 बजे तक जागते हैं। अब जाहिर है कि वो लोग 3 बजे 4 बजे अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं हो सकते इबादत में। और मुसलमानों की ये आदत रही है, जो नेक मुसलमान होते हैं, कि उनका अक्सर वक्त जो है रात का वो अल्लाह से इनाबत में गुज़रता है, अल्लाह को राज़ी करने में गुज़रता है। कि दिन में तो हम अपनी दुनिया बनाने में लगे रहे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहे, लेकिन रात का जो वक्त होता है वो ख़ास अल्लाह को राज़ी करने का होता है। दिन में अल्लाह ताला ने जो नमाज़ें वगैरह फ़र्ज़ की हैं, आप उनको उनके वक्त की पाबंदी के साथ में सही तौर पर अदा करते रहें और अपनी दीनी और दुनियावी दूसरी कोशिशें करते रहें। लेकिन रात जो है वो ख़ास अल्लाह की इबादत के लिए होनी चाहिए। चाहे कोई मदरसा पढ़ा रहा हो, कुरान की तफसीर कर रहा हो, हदीस पढ़ा रहा हो, मकतब पढ़ा रहा हो या कोई दीनी दावत का काम कर रहा हो, किसी भी तरीक़े से उसको भी ये चाहिए कि दिन में ये सारे काम करने के बाद रात ख़ास अल्लाह के लिए हो, या फिर पढ़कर सो जाए ताकि बदन का जो हक़ है वो भी पूरा हो और फिर सुबह में उठकर तहज्जुद और फजर पढ़ ली जाए। ये असल तरीक़ा है। लेकिन हमने इस तरीक़े से रूगर्दानी की और अपने अपने तौर पर लोगों ने अपना जागने और सोने का टाइम सेट कर लिया, जिससे वो ख़ुद भी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं और दूसरों को भी मुसीबत में गिरफ़्तार करवा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, सूरह मोमिन की आयत नंबर 61, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीही वन्नहारा मुबसिरा इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को देखने वाला बनाया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर फ़ज़ल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। यानी अल्लाह ने हमारे लिए रात बनाई और दिन को देखने वाला बनाया, और ये इसलिए किया कि ताकि इंसान सुकून हासिल करे। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसका शुक्र अदा, अक्सर लोग इसका शुक्र अदा नहीं करते, यानी इसको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। एक जगह सूरह क़सस में आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिर रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहारा
लितस्कुनू फ़ीही वलितबतगू मिन फ़ज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। ये तो उसी ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात भी बनाई है और दिन भी, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और इसमें अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अगर गोया कि इस आयत से मालूम हुआ, पहली आयत में कहा था कि ऐसा ऐसा बनाया और तुम इसका शुक्र अदा, या बहुत सारे लोग जो है इसका शुक्र अदा नहीं करते, और यहाँ फरमाया कि ऐसा करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। यानी जो आदमी ऐसा करता है कि अल्लाह ने जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनाई है, जिस मकसद के तहत बनाई है, रात को सोने के लिए बनाया और दिन को काम के लिए बनाया, तो जो आदमी ऐसा करता है तो गोया वो आदमी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। गौर कीजिए कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए, बल्कि तमाम जानदारों के लिए एक ही वक्त आराम का तय कर दिया। इसलिए कि अगर कुछ लोगों का वक्त अलग होता और कुछ लोगों का वक्त अलग होता तो बड़ी दुश्वारी पेश आती। जैसे कि आजकल हो रहा है कि जब से ये नाइट शिफ्ट वाला कल्चर आया है, लोग रातों में काम करने लगे हैं, तो जब वो दिन में सोना चाहते हैं तो दूसरे लोग जो अपने अपने कामों में लग चुके होते हैं दिन में, वो गोया कि उनको सोने नहीं देते। तो ये जो मामला होता है ये इसलिए होता है कि सबका जो अल्लाह ने एक वक्त तय किया था कि इसमें सब आराम करो, तो हम लोगों ने उसमें खिलाफ वर्जी की। अपने तौर पर कुछ लोग हट गए कि नहीं इस टाइम में तो काम करूँगा। अब उसके बहुत बहाने भी होते हैं या ज़रूरत भी उसको कह देते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन असल ये है कि रात तो सोने के लिए ही है या अल्लाह की इबादत के लिए है, और दिन जो है वो काम करने के लिए बनाया है। अगर अल्लाह ताला ऐसा न करते, यानी सबको एक टाइम पर नींद ना आती, तो बड़ा मसला हो जाया करता कि घर में एक आदमी किसी वक्त सो रहा है, एक आदमी किसी वक्त सो रहा है। आज भी जो लोग ये रात में काम करते हैं उनसे पूछिए कि उनको घर में जिस वक्त वो आराम करते हैं कैसी तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं कि तुम लोग तो अपने टाइम पर सो जाते हो और जब हमारा सोने का टाइम आता है तो तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो ये इसलिए पेश आ रहा है ये मामला कि लोग एक वक्त में नहीं सो रहे, और अल्लाह ताला ने तो इंसानों के लिए क्या, जानवरों के लिए भी सोने का वक्त यही मुकर्रर किया है कि वो रात में सोएं। आप देखिए कि जितने जानवर हैं वो भी तकरीबन सारे ही रात में सोते हैं, इसलिए कि अगर रात में ना सोएं तो फिर इंसानों के सोने का भी मसला हो जाए। जैसे आप देखेंगे कि अपने इलाके में अगर कुत्ते बिल्ली अगर शोर मचा रहे हों रात में, तो उससे भी क्या होता है, नींद ख़राब हो जाती है। इसलिए अल्लाह ताला ने तबई तौर पर नेचुरली ये चीज़ रखी है कि रात में सभी को नींद आती है। कोई आदमी जागना भी चाहे तो फिर एक वक्त के बाद उसको भी जमाई आना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे नींद की तरफ माइल होने लगता है। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है और इसके मुताबिक चलने में ही इंसान के लिए कामयाबी है। सूरह अनआम में आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फालिकुल इस्बाह वजअलल लैला सकनन वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। वही है जिसके हुक्म से सुबह की पौ फटती है और उसी ने रात को सुकून का वक्त बनाया है और सूरज और चाँद को एक हिसाब का पाबंद। ये सब कुछ उस ज़ात की मनसूबा बंदी है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और इल्म भी कामिल। यानी ये अल्लाह की प्लानिंग है कि सुबह के वक्त में जब दिन निकला तो तुम अपने कामों में लग जाओ, और जब रात हो तो तुम सुकून हासिल करो और यानी आराम करो। और अल्लाह ताला ने ये सारी प्लानिंग के तहत बनाया है। वश्शम्स वल क़मरा हुस्बाना, कि सूरज और चाँद जो हैं वो भी एक हिसाब से चलते हैं। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि अल्लाह वो है कि जिसका इक़्तिदार भी कामिल है और इल्म भी कामिल। वो जानता है कि किस वक्त में हमारे लिए सोना सेहत के लिए मुफीद है, वो जानता है कि किस वक्त हमें मेहनत का काम करना मुफीद है। तो अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाएंगे, और अगर उसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि इंसान खसारे और नुकसान में रहेगा। एक जगह अल्लाह ताला ने सूरह नबा में अम्मा पारा में इरशाद फरमाया, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा। और तुम्हारी नींद को थकन दूर करने का ज़रिया हमने बनाया और रात को पर्दे का सबब हमने बनाया और दिन को रोज़ी हासिल करने का वक्त हमने करार दिया। आप देखें कि रात के वक्त में आपको खिड़कियों पर पर्दे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ताला एक नेचुरली एक ऐसे अंधेरे का इंतज़ाम कर देते हैं कि आपने अपनी आर्टिफिशियल जो लाइट्स लगाई हुई हैं उसके बटन्स ऑफ़ कर दें आप, और देखिए कैसा अंधेरा हो जाता है और कैसी सुकून की आपको नींद आती है। दिन में अगर आप 10 पर्दे भी डाल लें
تو وہ کیفیت آپ پیدا نہیں کر سکتے، وہ ماحول آپ پیدا نہیں کر سکتے، وہ سکون والا ماحول کہ جو رات میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سب کو دیتے ہیں اور جس میں انسان سکون کی نیند سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نیند بھی بڑی کام کی چیز بنائی ہے، اور آپ دیکھیے کہ کیسی عام چیز بنائی کہ امیر ہو یا غریب ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے سکون دیا ہے۔ بلکہ امیروں کے مقابلے میں وہ غریب، وہ آدمی کہ جو سیدھی طریقے سے، حلال طریقے سے تھوڑی کماتا ہے، وہ پڑھ کر بنا بستروں کے بھی، بنا گدوں اور تکیوں کے بھی کیسی چین اور سکون کی نیند سوتا ہے اور کیسا وہ آرام حاصل کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو رئیس لوگ ہوتے ہیں، جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، حرام طریقے سے کماتے ہیں، ان کو یہ نعمت کم نصیب ہوا کرتی ہے۔ انہیں بعض دفعہ اس کے لیے دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، اور بعض دفعہ تو ان کی دوائیاں بھی مفید اور کارآمد نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس نعمت کو غارت نہ کرے۔ اللہ نے جس طرح سے اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، جس وقت میں سونے کا اور جس وقت میں جاگنے کا حکم دیا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتا رہے، ورنہ تو اس کا سکون کیا ہوگا؟ غارت ہو جائے گا۔ دیر رات تک جاگنے کا اثر۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر آیا تو کہا گیا کہ وہ سوتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں آئی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر ہے 1144 اور مسلم کی حدیث نمبر ہے 774۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بال الشیطان فی اذنہ، کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ یعنی جو آدمی صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، جو تہجد اور فجر نہیں پڑھتا، تو وہ گویا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی وہ اس ناپاکی کی وجہ سے یا اس کی نحوست کی وجہ سے صبح کے وقت میں نہیں اٹھ سکا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے کانوں میں شیطان ہفتے میں کتنے دن پیشاب کرتا ہے۔ کتنے تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہفتوں، جنہیں مہینوں فجر کی نماز اس کے وقت میں ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جو لوگ کسی طرح سے فجر میں اٹھ بھی جاتے ہیں تو وہ نماز پڑھ کے پھر سو جاتے، وہیں بستر کے قریب ہی فجر پڑھی اور پھر سو گئے۔ کنز العمال حدیث نمبر 21399 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کا سونا، یعنی فجر کے بعد جو لوگ سو جاتے ہیں تو صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، رزق کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے اس کے یہاں کہ جو آدمی فجر کے بعد سو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تو عام معاملہ ہے یہ، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عام مسئلہ بھی ہے کہ لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں۔ وہ لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے، کوئی دعا بتلائیے، کوئی چیز ایسی بتلائیے کہ رزق میں برکت ہو۔ تو کیا اس کا علاج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کا سونا جو ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ گویا کہ صبح میں نہ سوئیں، صبح میں آپ جاگ کر اپنا کام کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ صبح کے وقت میں برکت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اپنی ضروریات اور رزق کی تلاش کے لیے صبح جلدی نکلا کرو، کیونکہ صبح میں برکت اور کامیابی ہے۔ یہ حدیث کنز العمال میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے 9445۔ کیا فرمایا کہ تم اپنے رزق کی تلاش میں کیا کیا کرو؟ صبح میں جلدی نکلا کرو۔ اب تو دکانیں ہی نہیں کھلتی 9-10 بجے تک، یعنی سبھی کا عام معمول ہو گیا۔ اگر آپ یعنی کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل لوگوں نے بنا دیا ہے سوسائٹی میں جینا اور معاشرے میں رہنا کہ اگر وہ اپنا کام کرنا بھی چاہے اور اس کا کام دوسروں سے وابستہ ہو تو وہ اگر اٹھ کر صبح میں اپنا کام نپٹانا چاہتا ہے تو کوئی آفس اور کوئی دکان وغیرہ کھلی نہیں ہوتی 9-10 بجے تک۔ 11 بجے تک لوگ دکانیں اپنی کھول رہے ہوتے ہیں، تب جا کر وہ اپنی کوئی چیز کام کی خرید سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز میں بڑھ کر آگے آنا چاہیے اور ہمیں اپنا کام صبح سے شروع کر دینا چاہیے، فجر بعد سے ہی کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے اپنے رزق کی تلاش میں صبح میں جلدی نکلا کرو۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جو بھی تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں، جو بھی تم رزق کمانا چاہتے ہو تو صبح میں جلدی نکلا کرو، اس لیے کہ صبح میں برکت اور کامیابی رکھی گئی ہے۔ تو ہم پوری صبح گزار دیتے ہیں، یعنی پوری برکت
کا جو وقت ہے وہ گزارنے کے بعد ہم نکلتے ہیں اپنے کاموں پر، تو ظاہر ہے کہ حدیث میں تو فرمایا گیا کہ صبح میں برکت ہوتی ہے، اور ہم اس کے بعد جب برکت ختم ہو گئی، یعنی ایک دیگ میں بریانی تھی اور وہ دیگ ختم ہونے کے بعد ہم اپنی پلیٹ لیے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی ہماری پلیٹ میں بھی تھوڑا سا ڈال دیجئے، تو اب تو ختم ہو گئی، جو وقت رکھا تھا آپ اس وقت میں نہیں آئے۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی، کوئی ایم پی اور کوئی ایم ایل اے وغیرہ یہ اعلان کر دے کہ صبح میں 7 بجے سے 10 بجے تک ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں پیسے دیں گے، تو لوگ 5 بجے سے اور 4 بجے سے اس کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ بغیر محنت کے پیسہ مل رہا ہے۔ یہاں حدیث میں فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ کے صحابہ روایت کر رہے ہیں کہ صبح میں برکت ہوتی ہے، رزق اس وقت تلاش کرو۔ ہم پڑے ہوئے گدھوں کی طرح سوئے رہتے ہیں، اور پھر اس وقت اٹھتے ہیں کہ جب ساری برکت ختم ہو جاتی ہے، دیگ کی کھرچن بچتی ہے، تو وہ ہم لینے کے لیے دوڑتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2238 میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے دعا کی، اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دیجیے، اے اللہ میری امت کو صبح کے وقت میں برکت دیجیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میری امت جو کام صبح میں کرے اس میں برکت دیجیے۔ آپ دیکھیے صبح میں کام کر کے، صبح میں اگر کوئی لکھنے پڑھنے والا ہے تو صبح میں فجر کے بعد سے 10-11 بجے تک وہ جتنا کام کر سکتا ہے وہ دن کے باقی پورے حصے میں اتنا کام نہیں کر سکتا۔ جو کوئی اور کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں کر کے دیکھیں، اس لیے کہ ویسے بھی آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ فریش ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ دعا ہے اس وقت میں کہ اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت دیجیے۔ شاید اسی وجہ سے جو لوگ سوتے ہیں فجر کے بعد تو وہ بھی 10-11 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں، گویا کہ ان کے نیند میں بھی کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 1212 میں، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 2606 میں، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2236 میں، سنن کبریٰ نسائی کی حدیث نمبر 8833 میں ہے، حضرت صخر غامدی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت میں سے صبح جلدی جانے والوں کو برکت عطا فرما۔ چنانچہ آپ جب کبھی کوئی لشکر روانہ کرتے تو صبح صبح بھیجا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو کام کریں، کہیں ہمیں جانا ہے، کوئی کام نپٹانا ہے، کوئی اہم امر پہ یا اہم امور پہ جانے کا ارادہ ہے، تو کیا کریں؟ صبح کے وقت میں نکلیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت صخر غامدی، وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی جہاد کی ٹکڑیاں اور جہاد میں جو لوگ جانے والے تھے ان کو بھیجا کرتے تھے صبح صبح، تو اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت صخر غامدی رضی اللہ عنہ، تو وہ تاجر تھے، بزنس مین تھے۔ وہ بھی جب تاجروں کو بھیجتے تھے، یعنی اپنے کام سے جب وہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے تجارت کے لیے، تو وہ اس حدیث کی بنا پر صبح صبح بھیجتے تھے۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے کہ وہ صبح میں اپنے تاجروں کو بھیجا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ امیر ہو گئے اور ان کے پاس مال کی کثرت ہو گئی۔ تو آج کل تو ہر آدمی امیر بننا چاہتا ہے، تو اس کا آسان علاج کیا ہے کہ اس حدیث پر عمل کرے کہ وہ اپنا بزنس صبح سے شروع کرے۔ انشاءاللہ اس حدیث کی برکت سے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مالدار ہو جائے گا۔ تو امیر ہونے کا آسان طریقہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں امیر ہونے کا کوئی طریقہ بتا دو، مال کی زیادتی کا، مال کی برکت کا کوئی طریقہ بتا دو، اور چیز تو سمجھ میں نہیں آتی، مال اگر بڑھ جائے تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو بتائیے اس حدیث میں راوی جو تھے تو وہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے امیر ہو گئے۔ دیکھو ایسا ہے کہ دنیاوی معاملوں میں جو چیزیں جو لوگ حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، اگر وہ ایمان والے نہ ہوں تو کم سے کم دنیا میں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ایمان والا ہے تو اس کا تو دوگنا فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ۔ شام کا کھانا عشاء سے پہلے کھائیں۔ جو لوگ کھانا ہضم اور چہل قدمی کرنے کے نام پر رات کو باہر نکلتے ہیں، وہ اگر احادیث کے مطابق شام کا کھانا ہلکا کھائیں اور عشاء سے پہلے کھانے، تو انہیں الگ سے چلنے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کھانا ہضم کرنے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے کھانا کھا لیا اور ہلکا کھایا، تو جب وہ مسجد کے لیے آئیں گے تو مسجد آنا اور جانا، اور پھر عشاء کی طویل رکعتیں پڑھنا، یا دیکھو دن میں جتنی نمازیں ہیں ان میں سب سے زیادہ رکعتیں کس میں ہیں؟ عشاء میں ہیں۔
تو اگر وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور وہ تمام رکعتیں پڑھتا ہے اور مسجد پیدل چل کر آتا ہے اور پیدل واپس جاتا ہے تو وہ اس کے ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہے، یعنی دنیاوی طور پر یہ فائدہ اس کو خود حاصل ہو جائے گا، الگ سے اسے چہل قدمی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب لوگ پہلے تو خوب جم کر کھاتے ہیں، دبا کر کھاتے ہیں، اور خاص طور پہ رات کا کھانا خوب دبا کر کھاتے ہیں کہ دن میں تو اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے بزنس میں یا اپنے اپنے آفس میں وہ لوگ الگ الگ کھاتے ہیں، اب کہ رات میں سب بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو وہ آدھے ایک گھنٹے تک کھا نہیں چل رہا ہے، اس میں خوب جو ہے کھا لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو گلے تک ہو گیا اور یہ تو ناک تک ہو گیا، تو یہ جو معاملہ ہے تو زیادہ کھانا پھر اس کو ہضم کرتے پھرتے ہیں، کوئی چورن کھا رہا ہے اور کوئی گھومنے جا رہا ہے اور کوئی یہ کر رہا ہے اور کوئی وہ کر رہا ہے، تو ایک تو اس میں یہ معاملہ کریں کہ ہلکا کھائیں، دوسرا عشاء سے پہلے کھائیں، تو اس کا جو کھانا ہے وہ خود سے انشاءاللہ ہضم ہو جائے گا، اس کے لیے اس کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی۔ اب تو حال یہ ہے کہ لوگ باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، اور وہ عشاء کے بعد فرصت سے نکلتے ہیں، عشاء کے بعد پہلے بنتے ٹھنتے ہیں، پھر اس کے بعد 10-11 بجے وہ نکلے کھانا کھانے جانے کے لیے، پھر وہ ہوٹل پہنچے سمجھیے 12 بجے تک، پھر وہ 1:30-2 بجے تک وہ کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، آتے آتے 2:30-3 بج جاتے ہیں۔ اب جو جاگنے کا وقت تھا یہ اس وقت پڑھ کر سوتے ہیں، پورا کا پورا کنبہ، پوری کو پوری فیملی، اور اس وقت میں پڑھ کے سو جاتے ہیں جس وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہو مجھ سے طلب کرے، کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہو مجھ سے دعا کرے، تو یہ معاملات، اور پھر ہم غفلت کی نیند پڑے ہوئے سو رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ آدمی مغرب بعد ہی چلا جائے، عشاء وہیں پڑھ لے اور جلدی فارغ ہو کر جلدی گھر آ جائے تاکہ وہ صبح میں تہجد میں اور فجر کی نماز میں اٹھ سکے۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کے پہلو میں بیٹھا تھا کہ عباد بن عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے شام کا کھانا شروع کر دیا جاتا تھا، یعنی صحابہ کے یہاں عشاء سے پہلے شام کا کھانا شروع کر دیا جاتا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، ان کا شام کا کھانا ہی کیا تھا، یعنی وہ تو بہت مختصر سا ہوتا تھا، کیا تم نے اسے اپنے والد کے کھانے کی طرح سمجھا ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 3759، یعنی ان کا کھانا جو ہوتا تھا ہلکا ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ پہلے سٹارٹرز آ رہے ہیں، پھر مین کورس آ رہا ہے، پھر ڈیزرٹ بھی آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہ گدھوں کی طرح پڑھ کے سو گئے اور نہ تہجد کی خبر رہی اور نہ فجر میں اٹھا جا سکا۔ دیکھو جب پیٹ میں پڑی ہوتی ہے نا تو آدمی آسانی سے اٹھ نہیں پاتا، اگر واقعی آپ تہجد کے مزے لینا چاہتے ہیں، فجر میں صحیح وقت پر اٹھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وقت ہونے سے پہلے آپ کا پیٹ خالی ہو جائے، تاکہ جب وہ پیٹ خالی ہو جائے گا تو وہ آپ کو خود اٹھا دے گا کہ بھئی اٹھ جا، اور جس کے پیٹ میں پڑا رہتا ہے تو وہ عام طور سے اس وقت میں نہیں اٹھ سکتا۔ اور یہ معاملہ صحابہ کے یہاں سفر میں بھی تھا اور حضر میں بھی تھا، یہ حضر کا واقعہ میں نے بتایا، سفر میں بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت عمر بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب سفر کرتے تو سورج ڈھلنے کے بعد بھی چلتے رہتے، یہاں تک کہ اندھیرا چھا جانے کے قریب ہو جاتا، پھر آپ اترتے اور مغرب پڑھتے، پھر شام کا کھانا منگوا کر کھاتے، اس کے بعد عشاء ادا کرتے، پھر کوچ فرماتے اور کہا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1234۔ تو اس پر عمل کیجیے، کہیں آپ جا رہے ہیں اور سفر میں ہیں تو عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی اور اس کے بعد سفر جاری ہے، مغرب کا وقت جب ختم ہونے کے قریب آیا اس سے پہلے آپ رکے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، پھر آگے چل دیجئے، آپ اپنا سفر کنٹینیو کیجئے۔ تو سفر میں بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سفر میں اس طرح انہوں نے کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں بھی اور حضر میں بھی اس بات کی کوشش کی جائے کہ شام کا کھانا جو ہے عشاء سے پہلے اور مغرب کے بعد کھا لیا جائے۔ سائنسی نقطہ نظر سے، یعنی سائنس کی تحقیق کے مطابق بھی انسان کو اگر وہ جلدی کھانا کھا لے، عشاء سے پہلے کھانا کھا لے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے کہ شام کا کھانا کھانے کے بعد انسان کے بدن کو، اس کے جسم کو طویل وقفے کے لیے آرام کرنا ہوتا ہے،
اور اعصابی نظام نے حیاتیاتی گھڑیال یعنی بایولوجیکل کلاک کے ذریعے اس وقفہ آرام کو منظم کر رکھا ہوتا ہے۔ رات کے آرام میں تمام اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کی طاقت کو بہت معمولی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے خلیے ضروری کام کر سکیں۔ اسی لیے رات کو میٹابولزم ہوتی ہے، یعنی انسانی جسم خوراک کو طاقتی حراروں میں بہت کم استعمال کرتا ہے، اسی لیے ان حراروں کی ضرورت بھی کم ہوتی ہے۔ اس لیے چہل قدمی سے جسم کے تمام اعضاء کو تھوڑی سی مشق سے فٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ طاقت کا استعمال رات کے آرام سے متوازن ہو جائے گا۔ چہل قدمی سے معدے میں غذا نیچے چلی جاتی، یعنی اگر آدمی چہل قدمی کرے شام کے کھانے کے بعد تو اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے کا بوجھ کم ہو جاتا ہے جو سونے کے وقت آسانی مہیا کرتا ہے۔ اگر معدہ بہت زیادہ بھاری ہوا تو بدہضمی اور سانس کے عمل میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شام کا کھانا عام طور پر مغرب کے بعد اسی لیے تناول فرما لیتے تھے، اور عشاء کے طویل رکعتیں چہل قدمی اس کے ہاضمے میں مدد کا ذریعہ بنتی تھی کہ جب مسجد آتا تھا آدمی تو چل پھر کر آتا تھا، چل کر جاتا تھا اور پھر نمازیں پڑھتا تھا تو اس کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ آج بھی جہاں کھانے کے اوقات یہی ہیں وہ لوگ زیادہ فائدے میں ہیں۔ الغرض تمام جو نظام انہضام ہے، یعنی آپ کے ڈائجیشن کا جو سسٹم ہے اس کو درست رکھنا پورے جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور اس سسٹم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلی ہدایات دی۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کھانا عشاء سے پہلے تناول فرما لیتے تھے۔ ہمارے یہاں بمبئی وغیرہ میں تو اس وقت ناشتہ کرتے ہیں، یعنی مغرب کے بعد وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ابھی ناشتہ کیا ہے تو کھانا کب کھائیں گے کہ 11-12 بجے سے پہلے تو کھانا کھا ہی نہیں سکتے۔ وہ لوگ دن میں نہیں کھاتے ہیں، وہ رات میں 2 بار کھاتے ہیں، ایک بار مغرب بعد کھائیں گے، پھر 10-11-12 بجے کھائیں گے، اور پھر وہ پیٹ میں لے کر جب سوئیں گے تو کیسے وہ پیٹ انہیں اٹھا سکتا ہے؟ پیٹ میں اگر کچھ جگہ خالی ہو سانس لینے کی تو وہ اٹھ سکے، لیکن اس سے پھر اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے اس طریقے کو بدلیے۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو کہ مسلمان جو ہے وہ سلیو ہے، غلام ہے، عبد ہے، بندہ ہے اللہ کا، اور جو غلام ہوتا ہے اس کے کھانے پینے کے اوقات کون طے کرتا ہے؟ اس کا سیٹھ، اس کا مالک طے کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے سونے جاگنے اور کھانے پینے کے جو اوقات طے کیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہم اپنے مالک کو راضی کر سکیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ ہم نقصان میں رہیں گے۔ دیر رات تک دوستوں کی مجلس، یہ بھی ایک عجیب المیہ ہے ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کا کہ دن بھر دوستوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو ہم ان سے کہتے ہیں رات کو ملتے فرصت میں۔ اب وہ رات کو ملتے فرصت میں وہ اس طرح ملتے ہیں کہ عشاء کے بعد کھانا وانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد باہر نکلیں گے، پھر دوستوں یاروں میں بیٹھیں گے، اور پھر وقت کہاں گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ گھر والے، یعنی اگر بیوی ہے تو گھر والی، ورنہ ماں باپ، گھر والے جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، انہیں فرصت ہی نہیں ہوتی۔ باپ نے فون بھی کیا تو بولتے آ رہا ہوں نا، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ کوئی ان کا انتظار کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ رات میں بیوی بچوں کو انتظار کرواتے ہیں، ماں باپ کو انتظار کرواتے ہیں، اور یہاں گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ خاص تاکید فرمائی گئی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ قریش کے کچھ لوگ رات میں بیٹھ کر کچھ لڑکے اس طرح باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو آپ نے آدمی بھیج کر کہا کہ جاؤ تم گھر جاؤ، تمہاری فیملی والوں کا، تمہارے گھر والوں کا تمہارے وقت میں حصہ ہے، تو اس لیے انہیں تھوڑا سا وقت دو اور پھر سو جاؤ۔ اس طرح سے ٹائم پاس کرنا یہ مناسب نہیں۔ کبھی کبھار کا معاملہ اور ہوتا ہے، بعض لوگوں کا باقاعدہ روٹین ہوتا ہے کہ وہ پہلے عشاء کے بعد 10-11 بجے کھانا کھائیں گے، پھر اس کے بعد دوستوں یاروں میں جا کر بیٹھیں گے، پھر وہ 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے آتے ہیں، اور اگر گھر میں لوگ سو گئے تو ان کی نیند بھی خراب کرتے ہیں، جبکہ نیند خراب کرنا نفلی نماز کے لیے بھی جائز نہیں کہ تم اپنی ایسی نفلی نماز پڑھو کہ جس سے نیند خراب ہو جائے لوگوں کی، تو یہ بھی درست نہیں کہا گیا۔ تو یہاں تو آپ ٹائم پاس کر کے آ رہے ہیں اور لوگوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کرکٹ میچ وغیرہ کے لیے رات میں جاگنا، یہ بھی ہمارے سوسائٹی میں اب دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی دن میں تو ہمارے پاس ٹائم ہوتا نہیں، کام کاج والے لوگ ہیں، تو چلو تھوڑا فریش ہونے کے لیے عشاء کے بعد ملتے ہیں اور پھر میچ کھیلیں گے۔ اب وہ یہ کرتے ہیں کہ باقاعدہ ٹیم بنائی جاتی ہے، پھر ان کی وصولی ہوتی ہے باقاعدہ، اور پھر کوئی گراؤنڈ، پلے گراؤنڈ کرائے پر لیا جاتا ہے،
اور پھر وہاں پر وہ لوگ پلے کرتے ہیں یعنی کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، اور بعض دفعہ اس میں شرطیں بھی لگاتے ہیں کہ یہ جیتا تو اس کو یہ، اور جو ہارا اس کا یہ معاملہ. تو یہ ساری چیزیں یعنی شرطیں وغیرہ لگانا تو ویسے ہی جائز نہیں. دوسری بات کرکٹ کے متعلق کہ کرکٹ کھیلنا جائز ہے یا نہیں، فقہا سے پوچھیے، علماء سے پوچھیے، مفتیان کرام سے پوچھیے. احسن الفتاویٰ میں مفتی رشید احمد لدھیانوی نے، فتاوی رحیمیہ میں مفتی سید عبد الرحیم لاجپوری نے، اور محمود الفتاویٰ میں مفتی احمد خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں، کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں اس کے متعلق، اور کیسے سخت الفاظ میں منع کیا ہے. اور پھر ایک تو کرکٹ میں یہ باتیں، یعنی اس میں یہ باتیں کہ کرکٹ نہ کھیلا جائے، پھر وہ رات کے وقت میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جاؤ اور اس وقت میں ہم کھیلیں، پھر اگر اس میں ہم شرط بھی لگا لیں، اور بعض لوگ اس میں ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ جس سے ان کا بدن ظاہر ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جب فارغ ہو کر سوتے ہیں، تو ان میں سے کتنے ہوتے ہوں گے کہ جو تہجد میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوں گے، اور کتنے ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو فجر میں اٹھ جاتے ہوں گے اور ان کی قضا نماز نہیں ہوتی ہوگی. ہم نے تو دیکھا ہے کہ ایسے میں سے 80% بلکہ 90% بلکہ 95% لوگ سوتے رہتے ہیں، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں فجر پڑھ کے سو جاتا ہوں، اور رات میں اگر میں جاگا ہوں کرکٹ کھیلتا ہوں تو پھر میں فجر پڑھ کے ہی سوتا ہوں ورنہ نماز قضا ہو جائے گی، تو انہوں نے بھی کوئی بہادری کا کام نہیں کیا. اس لیے کہ جب اب یہ پڑھ کر سوئیں گے، ایک تو یہ کہ فجر کے بعد کا سونا پایا گیا، دوسرا یہ کہ بلا وجہ اب ان کا دن خراب ہوگا اور لیٹ اٹھیں گے، اور پھر یہ تھوڑا سا کیا ہوگا معاملہ، یعنی فریش نہیں ہوں گے، یہ ان کا موڈ ٹھیک نہیں رہے گا، چڑچڑاپن آ جائے گا. تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی ایک غیر ضروری چیز بلکہ ایسی چیز جس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جائز بھی نہیں، تو اس کے لیے جاگنا تو ایسا ہے کہ جیسا کریلا، اور وہ بھی نیم چڑھا. نیند نہ آنے کا عذر. آج کل کسی کو کہو کہ بھئی عشاء بعد جلدی سو جانا چاہیے اور صبح میں جلدی اٹھ جانا چاہیے، تو وہ پہلا عذر یہ کرتے ہیں کہ نیند ہی نہیں آتی، 1 بجے تک نیند ہی نہیں آتی، 2 بجے تک نیند ہی نہیں آتی. تو بھائی ایسا ہے معاملہ کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، چاہے اس نے دال گوشت ہی کھایا ہو، اور اس کے بعد آپ بریانی اسے پیش کریں تو وہ کہے گا نہیں میں نے ابھی کھانا کھایا، میں پیٹ بھرا ہوا ہے میرا، ابھی اور نہیں کھا سکتا ہوں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو جن لوگوں کا نیند سے پیٹ بھرا ہوا ہے تو وہ کیسے سو سکتے ہیں؟ صبح میں 10-11 بجے جو آدمی اٹھا ہے تو وہ رات میں 10-11 بجے کیسے سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا، اس کو نیند نہیں آ سکتی. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اگر رات میں چاہے جتنے بجے بھی سوئے ہوں، صبح میں آپ تہجد میں یا فجر میں اٹھ جائیے، پھر فجر کے بعد مت سوئیے. دوپہر میں ایک ہلکی سی نیند جسے قیلولہ کہتے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیجئے. اس کے بعد دیکھیے آپ کو رات میں نیند آتی ہے کہ نہیں آتی. کچھ لوگ ہمارے ساتھ ایک جگہ گئے تو وہاں ایک رات یعنی سفر میں تھے تو ایک رات میں کم سونا ملا، 2-3 گھنٹے ہی سوئے ہوں گے، اور پھر صبح میں فجر کے بعد دوسرے کاموں میں لگ گئے، اور پھر دوپہر میں بھی نہیں سوئے، اور پھر شام کو جب عشاء کے وقت آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اب جا کر کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں جا کر سو جاؤں گا، جبکہ وہی لوگ رات میں کافی دیر سے سوتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سو جاؤں گا، اس لیے کہ پیچھے وہ جو آدمی بھوکا ہے تو اب اسے تو کھانے کو چاہیے. اسی طرح سے جو لوگ نیند کے بھوکے ہوں گے، یعنی صبح سے وہ کام کر رہے ہوں گے، اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے تہجد سے اور فجر سے، اور ہلکا سا انہوں نے آرام کیا ہوگا دوپہر میں، تو انہیں رات میں عشاء کے بعد خود سے نیند آتی ہے. آپ آزما کر دیکھیے، کر کے دیکھیے اس کو. یا اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نیند نہیں آتی تو میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ ان کے وائی فائی بند کر دیجئے، ان کے ڈیٹا ختم کر دیجئے موبائل سے کہ وہ انٹرنیٹ وغیرہ استعمال نہ کر سکیں، یا ان کے موبائل کی چارجنگ اگر نہ ہو، یا ان کا موبائل آپ ان سے لے کے دیکھ لیجئے نیند آتی کہ نہیں آتی. تو آج کل تو یہ سوتن بنا ہوا ہے نیند کا موبائل کہ سونے نہیں دیتا. جن لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کی سویدھا بھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب انہیں فرصت کا وقت ملا ہے، سارے کام کرنے کے بعد وہ 10-11 بجے بستر پر لیٹے اور 1 بجے 2 بجے تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے بیت گئے، 3 گھنٹے بیت گئے. اور پھر اس لیے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہاں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے انہوں نے خراب کیے اور نیند میں سے کٹ کر دیے، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ مجھے واپس مل جائیں گے. کیسے؟ کہ صبح میں فجر پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر سو جاؤں گا. جو آدمی جانتا ہے کہ فجر پڑھ کے پھر سو جاؤں گا 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، کہ 6 بجے فجر ہوتی ہے، اس نے 2 رکعت فجر پڑھی، 4 رکعت فجر پڑھی سنت اور فجر فرض، اور اس کے بعد پھر سو گیا، پھر 10 بجے اٹھا 11 بجے اٹھا، تو 4-5 گھنٹے تو بعد میں سو لیا وہ. تو اگر رات میں 2 گھنٹے بھی سویا اور 4 گھنٹے دن میں سو لیا تو 6 گھنٹے تو اس کے ہو ہی گئے. تو اب اس کو کیا فکر؟
जिस आदमी को पता है कि सुबह से मुझे काम पे लगना है, सुबह में मुझे काम करने हैं, सोने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो आदमी खुद से सो जाएगा रात में। तो कभी ऐसा भी करके देखिए, अपने ऊपर इसकी मश्क करके देखिए, इसकी एक्सरसाइज करके देखिए, अपने घर वालों पर मश्क करके देखिए। जो घर के बड़े हैं उनको अपने बच्चों के साथ ये मामला करना चाहिए कि रात में 11 बजे 12 बजे के बाद वाईफाई बंद, मोबाइल बंद, तो देखिए कैसे सोते हैं वो, सोते कि नहीं सोते। पूरे एरिया की लाइट चली जाए, पूरे एरिया का वाईफाई चला जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो फिर देखिए लोग क्या करते हैं, आमतौर पर सो ही जाते हैं, सोना ही पसंद करते हैं। रात का सोना इसलिए ज़रूरी है, जो इतनी ताकीद की जा रही है, तो रात का सोना असल इसलिए ज़रूरी है कि रात में जो आदमी जल्दी सोएगा वही सुबह में जल्दी उठ पाएगा, इसलिए कि नींद एक तबई और नेचुरल चीज़ है, और सुबह में उठना जो है वो इस्लामी तालीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी ताकीद फरमाई है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1145 और मुस्लिम की हदीस नंबर 758 में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया की तरफ अपनी शान के मुताबिक उतरता है जिस वक्त के आखिरी तिहाई रात बाकी रहती है। यानी आप रात को 3 हिस्सों में तकसीम करें, अगर 9 घंटे की रात है, मगरिब से लेके सुबह सादिक तक अगर 9 घंटे की रात है, तो आखिरी 3 हिस्से, आखिरी 3 घंटे, तो ये जो है ये असल वक्त है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, कौन है मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, और कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता कर दूं, और कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत चाहे मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। ये ऐलान रोज़ाना होता है रात के आखिरी हिस्से में। यानी मैंने जैसे बताया कि अगर रात 9 घंटे की है तो आखिरी 3 घंटों में ये मामला रोज़ाना होता है, और हम रोज़ाना अनसुनी करते हैं। अल्लाह की तरफ से रोज़ाना कहा जाता है, मुझसे भीख मांगने वाला कोई हो, मुझे पुकारने वाला कोई हो, मुझसे मग़फ़िरत चाहने वाला कोई हो, मैं उसकी दुआ कबूल करूं, उसको माफ़ कर दूं, उसकी ज़रूरतें पूरी कर दूं। और हम रोज़ाना अल्लाह के इन पैगामात के साथ अनसुनी करते हैं, अल्लाह के इस सदा को नहीं सुनते और पढ़े हुए सोते रहते हैं। हम नहीं, हमारा पूरा घराना पढ़कर सोता रहता है, गोया कि हमारा कोई मोहब्बत करने वाला और हमें कोई अता करने वाला दोस्त हमारे दरवाज़े पर आए और वो रोज़ाना आकर चला जाए और हम उसकी ना सुने। कैसी महरूमी की बात है, और हम अल्लाह की नहीं सुनते और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। फिर दिन भर दौड़े फिरते हैं कि किसी तरह हमारा मसला हल हो जाए, किसी तरह हमारा कोई काम बना दे, किसी तरह हमारी कोई ज़रूरत पूरी कर दे। इस वक्त अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि है कोई कि जो मुझसे इल्तिजा करे मैं उसकी इल्तिजा को पूरा कर दूं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें। बच्चों के नाम पर बिल फाड़ना। अब बाज़ लोगों को कहा जाता है कि रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, तो वो कहते हैं कि घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, वो ना खुद सोते हैं ना सोने देते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो बच्चे होते हैं तो उनको तो अक्ल नहीं होती, उन्हें समझ नहीं होती। आपको तो अक्ल है, आपको तो समझ है, आप उन्हें समझाइए कि बेटा जल्दी सोना ये फ़ायदा देता है और जल्दी उठना ये फ़ायदा देता है, तो इंशाअल्लाह उन पर भी अमल होगा। और दूसरी बात, बच्चे जो सीखते हैं वो माहौल से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। उन्होंने देखा बचपन से, जब उनकी आँख खुली, वो तुम्हारे घर में पैदा हुए, उन्होंने देखा उनकी माँ 1 बजे तक नहीं सोती, मोबाइल में लगी रहती है, उनका बाप 1 बजे तक नहीं सोता, मोबाइलों में या धमा चौकड़ी में लगा रहता है, बतियाने में लगा रहता है, तो उनको भी उस बात की आदत पड़ गई। तो माहौल जो होता है वो बहुत कुछ सिखाता है। और छोटे बच्चे तो चिकने घड़े की तरह होते हैं, आप जिस शेप में उन्हें ढालो उस शेप में ढल जाएंगे। याद रखिए, अगर आज इन छोटे बच्चों को आपने आदत नहीं डाली जल्दी सोने और जल्दी उठने की, तो और फिर ये किसी गुनाह में मुब्तला होंगे बड़े होकर, तो उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। और सारी ज़िंदगी जो ये इस गुनाह में मुब्तला होंगे कि देर से सोएंगे और देर से उठेंगे और फजर क़ज़ा करेंगे, तहज्जुद में अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ाने वाले नहीं बनेंगे, तो इनकी जो तरबियत आप कर रहे हैं इसकी ज़िम्मेदारी आप पर होगी। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4775 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 2658 में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है और उसके बाद उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। जिस तरह जानवरों के बच्चे तंदुरुस्त और सालिम पैदा होते हैं मगर बाद में ये काफिर
ان کے کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کسی منت کے طور پر کسی جانور کا کان وغیرہ کاٹ کر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سالم پیدا کیا تھا، لیکن اس کا کان کس نے کاٹا؟ ان اللہ کے نافرمانوں نے، اللہ کی بات نہ ماننے والوں نے کاٹا۔ اسی طرح سے جو بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ نیچرل طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی بات ماننا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے گھر والے اسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح کے خیالات اس کے دل میں ڈالے گئے، جس طرح اس کی تربیت کی گئی ساری زندگی، پھر وہ اسی پر عمل کرتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں اور یہ بچہ اسی طرح سے راتیں گزارتا ہے، گناہ کرتا ہے اور نمازیں قضا کرتا ہے۔ تو ان سب کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو اس بچے کی تربیت کرتے ہیں۔ رات میں سونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 702 میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے کبھی نہیں سوئے اور عشاء کے بعد آپ نے بات چیت نہیں کی۔ اور حدیث نمبر 703 میں ابن ماجہ میں ہی اگلی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بات چیت پر ہماری مذمت فرمائی، یعنی ہمیں جھڑکا اور ڈانٹا۔ اگر آپ کو پتہ چلتا تھا کہ عشاء بعد ہم بات چیت کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈانٹتے تھے، ہمیں جھڑکتے تھے۔ کنز العمال کی حدیث نمبر 23418 میں ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عروہ کو عشاء کے بعد باتیں کرتے ہوئے سنا تو فرمایا، عشاء کے بعد یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ یعنی ڈانٹا ان کو۔ آگے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سوتے ہوئے اور عشاء کے بعد باتیں کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو رات میں عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، یا اپنی سلامتی کے لیے سو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے اصل طریقہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عشاء کے بعد باتیں نہیں فرماتے تھے، اگر ضرورت ہوتی تھی تو سو جاتے تھے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء بعد جلدی سو جاتے تھے اور پھر بہت جلدی اٹھ جاتے تھے اور تہجد میں قیام کرتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، دعا کرتے تھے، الہا و زاری کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اگر 8-9 بجے عشاء ہو جاتی ہے، 10 بجے بھی آدمی سو جائے، بمبئی کے ماحول میں 10:30-11 بجے تک بھی سو جائے، اور اگر آپ 5 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے اٹھ جائیں، اگر 11 سے 4 بھی آپ سوتے ہیں تو 5 گھنٹے کی اچھی خاصی نیند آپ کو مل جاتی ہے۔ تو یہ طریقہ اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ صحت بھی ہماری اچھی ہوگی، نبی کی بات پر بھی عمل ہوگا اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ سونے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ حضرت ابو برزہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے اور حدیث نمبر ہے 568 اور مسلم میں 461، اور ابو داؤد شریف میں مکروہ کی جگہ منع کا لفظ ہے کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے سے منع فرماتے تھے۔ باقاعدہ بات چیت کرنے سے ہی منع فرما دیا، ٹائم پاس کرنا اور لمبی بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، وہ تو دور کی بات۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 6741 میں ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گپ شپ کو، بات چیت کو ناپسند فرمایا۔ اور کنز العمال کی حدیث نمبر 21483 میں ہے کہ عشاء کے بعد مجلس قائم کرنے سے احتراز کرو، اس سے بچو۔ صاف طور پر حکم فرمایا کہ عشاء کے بعد بیٹھک مت لگاؤ، جاؤ جا کر سو جاؤ یا اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگرانی۔ حضرت خرشہ بن حر کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد بات چیت کرنے پر لوگوں کو مارا کرتے تھے اور فرماتے تھے جو رات کے شروع میں گپ شپ کرے گا وہ رات کے آخری حصے میں سوئے گا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی ہے اور روایت کا نمبر ہے 6744۔ صاف بات ہے کہ جو رات میں جاگے گا
تو وہ صبح کے وقت میں سوئے گا۔ ہمارے ہاں تو ہم صبح ہی نہیں کہتے اسے، تہجد کے وقت کو ہم صبح ہی نہیں سمجھتے، ہم اسے رات ہی سمجھتے ہیں، اس لیے ہم سوتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی یہ نگرانی ہوتی تھی، آپ اس بات کا خیال فرماتے تھے، لوگوں کا نوٹس لیتے تھے کہ جو آدمی رات میں جاگتا تھا تو وہ پھر صبح میں سوئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ لوگوں کی نگرانی کرتے تھے، اور جس کو اس کے خلاف کرتے ہوئے دیکھتے تھے انہیں باقاعدہ مار بھی لگاتے تھے۔ بعض لوگ مسجد میں کبھی بیٹھ کر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی اور پھر کوئی دینی کام بھی کیا اور پھر باتوں میں لگ گئے۔ تو حضرت عمر اس کی بھی نگرانی فرماتے تھے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 35772 میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں راؤنڈ لیتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں تو ان کو مسجد سے نکال دیتے تھے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی عبادت کر رہا ہو۔ ابو سعید مولا ابو اسید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد مسجد جاتے تھے، اس میں جو شخص نظر آتا اس کو نکال دیتے، سوائے اس کے جو کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو۔ ایک مرتبہ ان کا ایک جماعت پر گزر ہوا، ان میں ابی بن کعب بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ابی نے بتایا اے امیر المومنین آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نماز کے بعد کیوں رک گئے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ذکر اللہ کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو گویا کہ عبادت کرنے کے لیے تو بیٹھنا جائز ہے، اس کے علاوہ رات میں یہ مجلس بازی کرنا جائز نہیں۔ فجر اگر قضا ہو جائے تو رات میں نفل پڑھنا بھی جائز نہیں۔ دوسری مجلسیں تو بہت دور کی بات ہے، اگر آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات میں جاگ کر عبادت کرے گا اور پھر اس کی فجر قضا ہو جائے گی تو اس کے لیے رات میں اس طرح عبادت کرنا بھی جائز نہیں۔ 2-4 رکعت عشاء کے بعد رات میں پڑھے اور اس کے بعد سو جائے۔ مشکات شریف کی حدیث نمبر 1080 میں ہے، حضرت ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حسمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں میرے والد حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کو نہیں پایا۔ حضرت عمر جب صبح ان کو بازار جانے لگے تو سلیمان کے مکان پر جو مسجد اور بازار کے درمیان میں تھا، سلیمان کی والدہ شفا کے پاس گئے اور ان سے کہا آج میں نے سلیمان کو فجر کی نماز میں نہیں دیکھا۔ سلیمان کی والدہ کہنے لگی سلیمان نے آج پوری رات نماز میں گزار دی، صبح ہوتے ہوتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا میں صبح کی نماز با جماعت پڑھنے کو رات بھر کے قیام سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ رات میں عشاء کی نماز پڑھی آپ نے، اس کے بعد وطر وغیرہ پڑھے، نفل نمازیں کچھ رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سو جائیے اور پھر تہجد میں اٹھیے یا فجر میں اٹھیے۔ لیکن اگر فجر آپ کی قضا ہو جائے، ایسی عبادت کی آپ نے رات میں اور پھر فجر قضا ہو گئی، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی رات میں عشاء پڑھ کے سو جائے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ارشادات۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مذموم ترین حرکت یعنی بری اور بہت بری حرکت یہ ہے کہ عشاء کے بعد باتوں میں مشغول ہو جائے، لہذا عشاء کے بعد یا تو نماز میں مشغول ہو جاؤ یا تلاوت قرآن میں، یا اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر تقاضا ہو تو سو جائے، ورنہ یا تو نماز میں مشغول ہو جائے یا تلاوت قرآن میں۔ کنز العمال حدیث نمبر 23421 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں 6742 میں ہے۔ حضرت سلمان بن ربیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے فرمایا اے سلمان، میں عشاء کے بعد تمہارے لیے گپ شپ کرنا قابل مذمت سمجھتا ہوں، برا سمجھتا ہوں کہ آدمی عشاء کے بعد بیٹھ کر دوست یاروں میں گپ شپ کرے۔ دوسرے صحابہ اور بڑوں کا معمول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا بالکل پسند نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 7261۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی ہمارے بڑے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسندیدہ خیال فرماتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 7264۔ حضرت قاسم بن ابی ایوب کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا اور عشاء کے بعد کی 4 رکعتیں پڑھ کر ان سے بات کرنا چاہتا تو وہ مجھ سے بات نہ کیا کرتے تھے اور سو جاتے تھے۔
مصنف ابن ابی شیبہ 6747۔ حضرت ابو وائل اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت حذیفہ کے پاس آیا اور ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آئے اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے دروازہ بند کر دیا اور فرمایا کہ حضرت عمر نے عشاء کے بعد بات کو ہمارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا کہ نہیں، اس وقت بات نہیں کرنی، گویا دن میں آؤ، یہ وقت باتوں کا نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ 6749۔ دینی، ملی، فقہی، علمی کاموں کی اجازت۔ اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد کوئی ضروری ایسا کام کرے جس سے دین کا فائدہ ہو، ملت کا فائدہ ہو، یا فقہ میں دینی مسائل پڑھنے پڑھانے میں وہ لگا ہوا ہو، علمی کام کوئی کر رہا ہو، تو اس کو اجازت دی گئی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ رات کے وقت مسلمانوں کے امور میں باتیں کیا کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ بھی دیکھیے کمال ادب ہے، یوں نہیں فرمایا کہ ہم تینوں باتیں کرتے تھے، فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ یہ حدیث ایک طویل قصے میں وارد ہوئی ہے۔ عشاء کے بعد باتیں کرنے کے بارے میں صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ یہ تفصیل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے میں صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک عشاء کے بعد باتیں کرنا مکروہ ہے، جبکہ بعض اہل علم نے رخصت دی ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے رخصت دی ہے تو وہ اس شرط کے ساتھ کہ باتیں کرنا علم یا ضروری حاجتوں کے متعلق ہو۔ اگر علم یا ضروری حاجت کے علاوہ ہے، یعنی دین کی کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے یا عبادت کر رہے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو اجازت ہے، ورنہ کسی کے نزدیک بھی گویا کہ رات میں جاگنے کی اجازت نہیں۔ ترمذی حدیث نمبر 169۔ دینی اور فقہی کاموں میں اگر رات میں کوئی لگے تو یہ نماز کے برابر ہے۔ حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ عشاء کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان سے فرمایا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا اس وقت؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا دین کا مسئلہ ہے، یعنی فقہ کی بات ہے۔ اس پر حضرت عمر نے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور دونوں نے پوری رات باتیں کی۔ پھر حضرت ابو موسیٰ نے کہا اے امیر المومنین، نماز کا وقت ہو گیا، یعنی تہجد کا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ دینی مسائل اور فقہ میں جو ہم بات کر رہے تھے، گویا کہ ہم نماز ہی میں تھے، تو اگر کوئی رات میں دینی مسائل سیکھنے یا سکھانے میں لگ گیا تو یہ بھی گویا کہ نفل نماز اور تہجد کے برابر ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ 6754 اور مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں 6762 میں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد دینی مسائل کی گفتگو میں کوئی حرج نہیں، البتہ گپ شپ جائز نہیں۔ رات میں جاگنے کے لیے دو لوگوں کو اجازت دی گئی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 3603 اور ترمذی کی حدیث نمبر 169 میں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت کسی کو نہیں سوائے دو آدمیوں کے، جو نماز پڑھ رہا ہو یا جو مسافر ہو۔ تو ظاہر ہے کہ سفر میں تو اس چیز کی گنجائش کم ہوتی ہے کہ اپنے وقت پر آپ جاگ سکیں، اپنے وقت پر آپ سو سکیں، کس وقت کی آپ کی گاڑی ہے، ٹرین ہے، کب آپ کی منزل آئے گی۔ تو اس لیے مسافر کو اجازت دی، یا جو عبادت کر رہا ہو، یا جو فقہ میں یا دین کے مسائل سکھانے میں لگا ہوا ہو۔ عشاء کے بعد شعر و شاعری کی مجلس۔ ایک متکلم فی روایت میں ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز عشاء کے بعد شعر و شاعری کی مجلس میں گیا اس کی اس رات کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے، حدیث نمبر 17134 اور کنز العمال میں حدیث نمبر 21481۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ عشاء کے بعد ایسا مشغلہ اختیار کرنا جو ضروری نہ ہو،
جس سے دین کا کوئی فائدہ نہ ہو یا دنیاوی کوئی ضرورت نہ ہو تو ہمارے لیے اس کے لیے جاگنا درست نہیں، اور شعر و شاعری میں ادھر ادھر کی اناپ شناپ میں اور گپ شپ میں وقت گزارنا درست نہیں۔ اس روایت میں فرمایا گیا کہ جو آدمی شعر و شاعری میں، مشاعرے وغیرہ میں اگر لگ گیا رات میں تو گویا کہ اس رات کی عبادت قبول نہیں۔ اب تو لوگ رات میں جب فارغ ہو کر لیٹتے ہیں تو ہیڈ فون لگا کر اور ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، یا تو شعر و شاعری میں بعض کام کی چیزیں بھی آتی ہیں، تو اس کو کہا کہ جو آدمی ایسا کرے گا اس کی رات کی عبادت اور نماز قبول نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رات میں جیسے ہی عشاء ہو جائے، عشاء سے پہلے آپ فارغ ہو جائیں کھانے وغیرہ سے، اور جیسے ہی عشاء سے فارغ ہو جائیں سونے کی عادت بنائیے تاکہ صبح میں جلدی اٹھ سکیں۔ اور تہجد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں بلند ہوتی ہیں اور اس کی طرف سے نوازا جاتا ہے، اس وقت میں اپنی جھولی اللہ کے سامنے پھیلا سکیں، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اپنے دنیاوی ضروری کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔